अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़ुसूसी ट्रांसमिशन जो कि हमारी चल रही है PTV की, उसके साथ इसरार अहमद कसाना। नाज़रीन, अभी थोड़ी ही देर में हम देखने जा रहे हैं वो एक रिक्कत अमेज़ मनाजिर का सिलसिला कि जिसमें हम देखेंगे कि बेनज़ीर साहिबा की जो डेड बॉडी है उसको उनके आबाई घर से उनके आबाई कब्रिस्तान तक मुंतकिल किया जाएगा। उसमें मुख्तलिफ़ लोग वहाँ पे ऑलरेडी पहुँच चुके हुए हैं। हज़ारों की तादाद में मजमा जो है वो वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है और हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की वो इस वक्त वहाँ पे है और अपने लीडर का एक आखिरी जो सफ़र है उसमें वो शरीक होने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी इतलात के मुताबिक बहुत सारी जो पार्टीज़ के लोग हैं वो मुख्तलिफ़ लोगों के साथ साथ मिल के कई लोग जो हैं वो पैदल और कई गाड़ियों पर वहाँ पे पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा मखदूम मोमीन फ़हीम साहब हम देख रहे हैं और उनके साथ साथ राजा परवेज़ अशरफ साहब, ज़ुमरत ख़ान साहब और उनके जो बाकी साथी हैं वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। इसमें एक जमे गफ़ीर है नाज़रीन जो आपको नज़र आ रहा है। इसमें मुख्तलिफ़ लोग वहाँ पे मौजूद हैं और ये जो एक सफ़र है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का, जिसको आखिरी सफ़र कहा जाएगा, वो इस वक्त शुरू होने वाला है। आपने देखा था कि कल एक अंदोहनाक ख़बर के तहत हमें मालूम हुआ कि एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी ऐसी रहनुमा कि जिसकी फॉलोइंग चारों सूबे में मौजूद थी, उनका कल इंतकाल हुआ और एक बहुत ही दहशतगर्द हमले ने उनकी जान ले ली। मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब मुझे नज़र आ रहे हैं और उनके साथ साथ रहमान मलिक साहब भी मौजूद हैं और लोगों में इस वक्त वहाँ पे एक अजीब सी कैफियत है, दुख है, परेशानी है और एक अफसोस का समा नज़र आ रहा है। पीपल्स पार्टी के झंडे और उनके साथ साथ उनके जो लोग हैं वो एक बहुत बड़ी तादाद में इस सफ़र में गनवा भुट्टो साहिबा भी मुझे नज़र आई हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद हैं और ज़ाहिर है कि उनके लिए एक बहुत बड़ा एक दुख का मकाम है। ये दहशतगर्दी का सिलसिला जो है ये हमारे मुल्क को एक और दहशतगर्दी का जो एक शाखसाना है वो हम देख रहे हैं और इसमें बहुत बड़ी जो एक लोगों की जो कंसर्न है वो यही है कि अब दहशतगर्दी हमें किस तरफ लेके जाएगी और ये जो दहशतगर्दों के चंद लोग हैं वो पाकिस्तान का किस किस सतह पर पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि गाड़ियों में भी कुछ लोग यहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं और वो इस सफ़र में शरीक होना चाह रहे हैं। नाज़रीन, ये हम आहिस्ता आहिस्ता अब आपको ये जो सफ़र है इसका जैसे ही आगाज़ होगा आपको हम विजुअल्स दिखाते जाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि ख़वातीन की भी एक बहुत बड़ी तादाद इस कौमी सानहे पर अपने जज्बात का इजहार के लिए वहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लोग बहुत बड़ी तादाद में अंदर जाना चाहते हैं। ये एक बाहर का समा जहाँ पे पंडाल में मौजूद हैं लोग बहुत बड़ी तादाद में और हर शख्स मुस्तरिब है, हर शख्स परेशान है और यहाँ से शायद वो जो डेड बॉडी है उसको बाहर लाया जाएगा और वहाँ से उसका सफ़र जो है वो शुरू किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि इस ताबूत को जब ले जाया गया तो पीपल्स पार्टी की क़यादत वहाँ पे मौजूद है और मखदूम मोमीन फ़हीम साहब हम देख सकते हैं कि वहाँ पे जा रहे हैं। राजा परवेज़ अशरफ साहब, ज़ुमरत ख़ान साहब और इसमें इसकी जो जनाजे की तैयारियां हैं वो इस वक्त शुरू हो चुकी हैं और जैसे ही ये सफ़र शुरू होगा हम आपको इसके तमाम विजुअल्स दिखाते चले जाएंगे। मखदूम मोमीन फ़हीम साहब आप देख सकते हैं कि उनके चेहरे पर वाज़ेह तौर पर परेशानी के और गम के तासुरात। लोगों की इतनी बड़ी तादाद नज़र आ रही है कि गाड़ियाँ भी शायद स्टक हुई हुई हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब, नाज़रीन, ये एक ऐसा लम्हा है कि जो पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैं उनके लिए ख़ास तौर पर
اور ہر پاکستانی کے لیے عمومی طور پر ہر شخص جو ہے وہ آج مغموم ہے اور ہر آنکھ اشکبار ہے اور ہر شخص جو ہے وہ بوجھل دل کے ساتھ یہ مناظر دیکھ رہا ہے. اور کوئی شخص بہت سے لوگوں سے آج ہماری بھی بات ہوئی تو ہر شخص یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا اس خبر پہ یقین کرنے کو جی نہیں چاہ رہا کہ محترمہ اب ہمارے ہاں موجود نہیں رہیں. یہ ایک ایسی خبر ہے جس کے اوپر کوئی بھی شخص یقین کرنے کو تیار نہیں ہے. کچھ لوگ دوسری جانب سے بھی بڑھ رہے ہیں آگے اور اس میں بھی پیپلز پارٹی کی قیادت کے کچھ لوگ موجود ہیں. یہاں سے آہستہ آہستہ لوگ اس حویلی میں جا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ہم دیکھیں گے کہ یہ جو لوگ ہیں وہ اکٹھے ہو کر محترمہ کا جو آخری سفر ہے اس میں شریک ہوں گے اور اس کو پھر آگے بڑھائیں گے اور پھر ان کا جو آبائی قبرستان ہے گڑھی خدا بخش میں وہاں پہ ان کو سپرد خاک کیا جائے گا. ایک بہت بڑا سانحہ ناظرین اور ایک بہت بڑا ایک المیہ ہے اور جس کے اوپر اب ہماری پوری قوم کو ایک قوم بن کر سوچنا ہے اور ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اس مینس کو کہ جو ایک دہشت گردی کی صورت میں ہمیں درپیش ہے اور ہم اسے دوچار ہیں ہم اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں. ہمیں ان ایشوز کو بھی ایڈریس کرنا ہے کہ جو اس طرح کے معاملات کو جنم دیتے ہیں. اب ہمیں ایک قوم بننا ہے اور ہمیں بنا کر ایک قوم کو ہمیں دکھانا ہوگا کہ ہم کیسے ناظرین اس پوری صورتحال کو ہم کیسے جانچیں اور کیسے اس کا ایک جو موازنہ ہے وہ باقی جو ٹریجڈیز ہوئی ہیں ان کے ساتھ بھی کریں. اور لمحہ فکریہ جو ہوتا ہے حادثے تمام قوموں کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن زندہ قومیں وہ ہوتی ہیں جو ان حادثوں سے سبق سیکھتی ہیں اور سبق سیکھنا ہے آج ہمیں اور ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم ان تمام معاملات کو کیسے صحیح کر سکتے ہیں, کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم تمام معاملات کو آگے لے کر چل سکتے ہیں. محترمہ کا آخری سفر شروع ہونے والا ہے اور اس میں جیسے جیسے ہمارے پاس ویژولز آتے جائیں گے ہم آپ کو دکھاتے جائیں گے اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ وہاں پہ موجود جو ہمارے نمائندے ہیں ان سے بھی اگر ہمارا رابطہ ہو تو ہم ان سے بھی بات کر سکیں. اس میں میں دیکھ رہا تھا کہ مختلف انٹرنیشنل چینلز پہ بھی بدستور جب سے یہ خبر آئی ہے تمام انٹرنیشنل چینلز کوئی بھی ہو وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ پوری ٹرانسمیشنز جو ہیں وہ انہوں نے مختص کر دی ہیں محترم بے نظیر بھٹو کے نام اور وہ ہر طریقے سے ہر پہلو سے ان کی شخصیت کے بارے میں روشنی ڈال رہے ہیں اور ان کے جو سیاسی سفر ہے اس کے اوپر وہ سیر حاصل گفتگو کر رہے ہیں جہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی ایک جو انٹرنیشنل سٹیچر تھا اور انٹرنیشنل سٹینڈنگ تھی اس میں اب کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. وہ ایک بین الاقوامی شخصیت تھیں اور بین الاقوامی سطح پر ان کو ایک بہت بڑے اعزاز کے ساتھ ایک بہت بڑے نام کے ساتھ اور ایک بہت بڑی عزت کے ساتھ سنا اور جانا جاتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ پوری دنیا میں ان کا ایک نام تھا اور لوگ ان کی بات کو سنتے تھے اور شاید یہی وجہ تھی کہ امریکہ میں اور دیگر ممالک میں جب وہ جاتی تھیں تو یونیورسٹیز میں اور دوسرے اداروں میں تھنک ٹینکس میں ان کے لیکچرز ہوا کرتے تھے اور لوگ ان کے لیکچرز کو بڑی بہت ہی توجہ کے ساتھ سنا کرتے تھے. ہم نے دیکھا کہ ان کا جو ایک انٹرنیشنل سٹیچر ہے اس میں مختلف جو پہلو ہیں خاص طور پہ فارن پالیسی ایشوز کے حوالے سے ان کی کتاب بھی چونکہ آ چکی بھی تھی اور فارن پالیسی ان کا ایک ایریا آف انٹرسٹ تھا اس میں بھی ان کا ایک بڑا مقام ہے اور فارن پالیسی ایشوز کے اوپر ان کو ایک خاص کمانڈ ہوا کرتی تھی اور تمام ایشوز کے اوپر وہ ایک سیر حاصل گفتگو کر لیا کرتی تھیں. ان کو ایشوز کی تمام نیٹی گریٹی اور تمام ڈیٹیلز کا ان کو احاطہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہوا کرتا تھا اور وہ بات جب کرتی تھیں تو ان کو پتہ ہوتا تھا کہ ایشوز کیا ہیں اور ان کے تمام مضمرات کیا کیا ہو سکتے ہیں. تو یہ چیز جو تھی یہ خاص اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی جو نارملی ہر آدمی میں نہیں ہوا کرتی لیکن کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جب عطا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے ان سے کچھ کام لینا ہوتا ہے اور یہی کام تھا جس میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ مصروف تھیں. ناظرین ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف مناظر
محترمہ بینظیر کے حوالے سے ہم آپ کو ان کی زندگی کا جو سفر ہے اس کے بارے میں بھی بتاتے جائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ محترمہ کا یہ سفر کیسا گزرا اور ان کا آخری سفر جو ہے آج شروع ہو رہا ہے اس کے بھی تمام مناظر ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو دکھائیں اور بتائیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال چل رہی ہے. اور لیکن آج جہاں پہ یہ سفر شروع ہوگا جو آخری سفر ہوگا ان کا, ادھر سے ہمیں بحیثیت قوم ایک سفر شروع کرنا ہے اور وہ سول سرچنگ کا سفر ہے. اور اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ دہشت گردی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے پچھلے چند سالوں میں ہمارے ہاں, اس کو ہم نے کیسے روکنا ہے, کس طریقے سے اس کے اوپر عمل کرنا ہے کہ ہم ایک کنسرٹڈ ایفرٹ ایسی کریں کہ جو ایک قوم کی حیثیت سے ہم تمام لوگ, سب لوگ, پاکستانی بہن بھائی سب لوگ مل کر یہ جانچیں اور یہ سوچیں کہ اس مینس کو, اس بہت بڑے ناسور کو ہم نے اپنی باڈی پالیٹکس سے کیسے نکال کر باہر پھینکنا ہے, کس چیز کی ہمیں ضرورت ہے اور کس چیز سے ہم نے ان تمام ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے. یہ سفر ہمیں کرنا ہوگا اور ہمیں جانچنا ہوگا کہ ہمارے معاملات کس طرح چل رہے ہیں, کس طریقے سے چل رہے ہیں. اور آپ ساتھ ساتھ ویژولز بھی دیکھ رہے ہیں ناظرین, اور اس میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ مختلف لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں اور بہت بڑی تعداد میں لوگ جنازے کے لیے وہاں پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں. اور یہ جو سفر ہے محترمہ کا آخری سفر, اس کا آغاز ہونے والا ہے اور اس کے تمام ویژولز جیسے جیسے ہمیں ملتے چلے جائیں گے ہم آپ سے شیئر کریں گے. دہشت گردی کی میں بات کر رہا تھا ناظرین, دہشت گردی کے حوالے سے آج تمام لوگوں کو اس میں سے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ جو ہے اس سے ہٹ کر آج ایک قوم کی حیثیت سے سوچنا ہے. تمام لوگ, اور خاص طور پہ میں اپنے ساتھی ہمارے جو میڈیا کے لوگ ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آج ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ ہمیں کیا سوٹ کرتا ہے یا ایز این انڈیویجول ہمیں کیا سوٹ کرتا ہے. آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایز اے نیشن ہمیں کیا سوٹ کرتا ہے, ایز اے نیشن ہم نے آج اس معاملے میں سے کیسے گزرنا ہے. یہ ایک امتحان ہے اور اس امتحان کی گھڑی میں ہمارا رول کیا بنتا ہے وہ آج ہمیں سوچنا پڑے گا. آج ہمیں یہ بتانا پڑے گا اپنے تمام بہن بھائیوں کو کہ اسلام کا جو پیغام ہے وہ کیا ہے اور پاکستان کی ضروریات کیا کیا ہیں. آج ہمیں سیاست نہیں, آج ہمیں قومیت کا یہی درس ہے اور قومیت کا تقاضا یہی ہے کہ آج ہم سب چیزوں سے اوپر اٹھ کر, سب اپنے ذاتی مفادات سے اوپر اٹھ کر, سیاسی مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہم قوم کی بات کریں اور قوم کے مسائل جو ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں. یہ ویژولز ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اور ویژولز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف لوگ پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے وہاں پہ موجود ہے. غنوہ بھٹو مجھے نظر آ رہی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی پارٹی کے دیگر لوگ بھی موجود ہیں. تو ناظرین آپ یہ دیکھ رہے ہیں مختلف لوگ آہستہ آہستہ مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے وہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ سفر جو ہے ان کا شروع ہوگا. بے نظیر صاحبہ کو خراج تحسین پیش کرنے کا واحد اور بہترین طریقہ آج یہ ہے کہ جو ان کا میسج تھا اور ان کا میسج پیس تھا, ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کا جو میسج ہے اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں. اور ان کا میسج یہ تھا کہ گولی کے بدلے میں گولی نہیں بلکہ گولی کے بدلے میں پیس اور امن کی بات جو ہے وہ کی جائے, اور دہشت گردی کا مقابلہ جو ہے دہشت گردی سے نہیں بلکہ اس کا مقابلہ بھی گفتگو کے ذریعے اور پیس کے ذریعے کیا جائے. اور یہی وجہ تھی کہ جس نے ان کو ایک قومی رہنما بنایا, اور قومی رہنما بنتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا جو ایک کردار تھا چاروں صوبوں میں وہ موجود تھا. چاروں صوبوں میں ان کی ایک فالوئنگ تھی اور یہی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے وہ قومی لیڈر بن کر ابھریں اور پورے پاکستان میں, نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں انہوں نے پاکستانیز کو اپنا گرویدہ بنایا. اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ بہت سے ممالک میں رہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے اور ان کے ایشوز کو ساتھ آگے لے کے بڑھنے میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے. محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو جو لوگ بھی جانتے تھے وہ جانتے ہیں کہ ان کا جو ایک کردار قومی سطح پر تھا اس کو انہوں نے اوور دا ایئرز بہت زیادہ اسٹرینگتھن کیا. آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی سٹینڈنگ جو تھی انٹرنیشنل لیول پر بھی اسٹیبلش کی, اور امریکہ ہو یا برطانیہ ہو ان تمام ممالک میں
ان کے جو ایز اے اسٹیٹسمین جو ان کا ایک اسٹیچر تھا اس کو انہوں نے مینٹین کیا. اس کو اسٹیبلش کرنے کے بعد انہوں نے ان لوگوں کو قائل کیا کہ وہ ایک ویژن رکھتی ہیں اور ان کا ایک مقام انٹرنیشنل لیول پہ موجود ہے. ساتھ ساتھ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ویژولز اس میں مختلف لوگ جو ہیں بہت بڑی تعداد میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ موجود ہیں اور آہستہ آہستہ یہ لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوں گے اور محترمہ کا جو سفر ہے وہ شروع ہوگا آخری. اور آصف علی زرداری صاحب جو ان کے ہسبینڈ ہیں وہ بھی وہاں پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں, ان کے بچے وہاں پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں, ان کی ہمشیرہ صنم بھٹو صاحبہ بھی جو ہیں وہ بھی آخری اطلاعات کے مطابق پہنچ چکی ہیں. اور اب یہ ایک فیملی جو ان کی روایات ہیں ان کے مطابق وہاں پہ تھوڑے سے جو ایک وہاں پہ ملاقاتیں ہوں گی ان کی اور وہ آخری مناظر جو ہیں وہ دیکھیں گے اور آخری دیدار کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے بعد ایک سفر جو ہے آخری سفر ان کا شروع ہوگا اور اس میں مختلف لوگ جو ہیں وہ تابوت کو اٹھا کر آگے بڑھائیں گے اور وہاں سے گڑی خدا بخش کا سفر جو ہے وہ شروع ہوگا. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے اگر وہاں پہ رابطہ ہو سکے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ نوڈیرو میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں اور وہاں پہ رابطہ ہونا بھی ذرا مشکل ہے. لیکن ہمارے نمائندے اگر وہاں پہ موجود ہیں تو ہم ان سے کوشش کریں گے کہ اپڈیٹس لیں اور پوچھیں کہ وہاں پہ کیا لیٹسٹ ڈیٹیلز ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں گزارش کروں گا تمام پاکستانیوں کی طرف سے ان لوگوں سے کہ جو اس وقت مشتعل ہیں کہ وہ اپنا صبر کا دامن جو ہے وہ تھام کر رکھیں. اس وقت ہمیں ہوش کی ضرورت ہے, ہمیں جوش کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت ہمیں سنبھالنا ہے اپنے آپ کو اور اس وقت ہمیں سنبھالنا ہے ان لوگوں کو کہ جو اس وقت مشتعل ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے اور نقصان کو برداشت کرنا ہی سب سے بڑی بات ہوتی ہے. اور اس وقت ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں محترمہ بینظیر بھٹو کا پیغام آگے لے کر چلنا ہے. ان کا پیغام امن تھا, ان کا پیغام یہ تھا کہ جمہوریت کا راستہ ہی اصل راستہ ہے. مختلف ویژولز آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین اور اس میں لوگ ابھی آہستہ آہستہ آ رہے ہیں, اکٹھے ہو رہے ہیں اور ان کا جو ایک رہنما کا دیدار ہے وہ کرنے کی کوشش کریں گے. کل بھی میں دیکھ رہا تھا کہ مختلف لوگ تابوت کو جب لے کے جا رہے تھے تو دھاڑے مار کر رو رہے تھے اور اس میں بھی ظاہر ہے کہ اس طرح کے جذباتی مناظر آج بھی ہمیں دیکھنے میں آئیں گے. لیکن پھر بھی میں گزارش کروں گا تمام لوگوں سے جو ہمیں سن رہے ہیں کہ آج بھی اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں. یہ ایک امتحان کا مرحلہ ہے اور اس امتحان سے ہمیں گزرنا ہے, ہمیں اس سے ڈک نہیں کرنا, ہم نے اس کو برداشت کرنا ہے اور اس کو اچھے انداز سے اور جس طرح قومیں ان مراحل سے گزرا کرتی ہیں اس طرح ہمیں گزرنا ہے. ہماری اطلاعات کے مطابق ناظرین جسد خاکی جو ہے وہ گڑھی خدا بخش پہنچنے والا ہے اور جیسے ہی ہمیں اطلاعات مزید ملیں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلے جائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے یہ سارا سلسلہ وہاں پہ اختتام پذیر ہوا اور کس طریقے سے ایک بہت بڑی تعداد پیپلز پارٹی کے کارکنان کی. اور ظاہر ہے کہ وہاں پہ بھٹو خاندان کا ایک 300 سال پرانا ایک ورثہ موجود ہے اور وہاں پہ ان کے بڑے بزرگ جو ہیں ان کی قبریں موجود ہیں. وہاں پہ جو لوگ ہیں عام غریب لوگ وہ بھٹو خاندان کے دیوانے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس خاندان نے ان کے لیے بہت کچھ کیا ہے. اور پورے پاکستان میں لوگ آج مغموم ہیں اور بہت ساری جو لوگ ہیں, میں بلا شک و شبہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ تمام پارٹیز کے لوگ آج اسٹیٹ آف شاک میں ہیں اور تمام لوگ جو ہیں وہ آج اپنی اپنی پارٹیز کا نہیں سوچ رہے بلکہ وہ پاکستان کے متعلق سوچ رہے ہیں. وہ سوچ رہے ہیں کہ قوم کو آگے لے کر کس طرح بڑھنا ہے اور یہی آج موقع ہے کہ تمام لوگ, حکومت ہو یا اپوزیشن ہو یا دوسری پارٹیز ہوں, چھوٹی پارٹی ہو یا کوئی بڑی پارٹی ہو, آج سب کو مل کر پاکستانی کے طور پر سوچنا ہے اور ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اس مرحلے سے کیسے آگے بڑھیں اور اس طرح بڑھیں کہ ہم سرخرو بھی ہو سکیں.
بےنظیر بھٹو صاحبہ کا جسد خاکی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ناظرین، کچھ ہی دیر میں گھڑی خدا بخش پہنچا ہی چاہتا ہے. ہمیں جیسے ہی اطلاعات ملیں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ وہاں پہ کتنی تعداد ہے لوگوں کی اور کس طرح وہاں پہ یہ سارا سلسلہ ہو رہا ہے. میں پہلے بھی جیسے کہہ رہا تھا ناظرین، بےنظیر صاحبہ کا مقام پوری دنیا میں اسٹیبلش تھا اور صدر بش سے بھی ان کی ملاقات ہوتی رہی. ان کی ملاقاتیں برطانیہ کے جو قیادت تھی ان کے ساتھ بھی ہوتی رہیں. پھر اس کے علاوہ ان کی جو ملاقاتیں تھیں وہ انٹیلیجنشیا کے ساتھ جو ہوتی تھیں، یونیورسٹیز میں وہ اکثر جایا کرتی تھیں اور وہاں پہ بھی وہ اپنا ایک پیغام جو ہے وہ پیغام دیا کرتی تھیں. اور وہ پیغام بیسیکلی امید کا پیغام ہوتا تھا، وہ پیغام بیسیکلی آپٹمزم کا ایک پیغام ہوا کرتا تھا. اس میں ان سے جب بھی یہ پوچھا جاتا تھا کہ آپ اگر پاکستان جائیں گی تو آپ کی جان کو خطرہ ہوگا، تو ان کا جواب اکثر یہ ہوتا تھا کہ میں ان خطرات کا مقابلہ کروں گی اور میں ان خطرات کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتی، میں اس امید کے بارے میں سوچتی ہوں جو میں نے اپنے ہم وطنوں کو دلانی ہے. تو اس لحاظ سے ناظرین ایک بہت انٹرنیشنل اسٹیچر کی ہماری رہنما جس کا خلا کبھی پورا نہیں ہو سکے گا، وہ آج ہم سے دور جا چکی ہیں. اور اس میں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس سچویشن میں کیسے اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں، کیسے ہم گزرتے ہیں اور اپنے آپ کو کام رکھتے ہوئے، کول رکھتے ہوئے ہم اپنی جو انٹیگریٹی ہے، اپنی قوم کی جو آئیڈینٹی ہے، اس کو بدنام کرنے کی جو سازش ہے اس کو کیسے ناکام بناتے ہیں. آج ہمارا دشمن چاہتا یہی ہے کہ ہم جذباتی ہوں، ہم ایسے ایسے کام کریں کہ جس سے پوری دنیا میں ہمارے لیے سبکی ہو، ہمارے ملک کے لیے بدنامی کا باعث بنے. لیکن آج ہمیں اپنے دشمنوں کی سازش کو ناکام بنانا ہے. آج ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس طریقے سے اس ملک کو بدنامی کے جو ایک سازش ہے اس سے کیسے ہم بچا سکتے ہیں. ہمیں دیکھنا ہے کہ اس ملک کو ہم کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں. اس ملک کے متعلق جو لوگ سازشیں کر رہے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ برطانیہ ہو، چاہے وہ کوئی اور ملک ہو، ہر جگہ پہ پاکستان کے متعلق سازشیں کرنے والے موجود ہیں. لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم ان سازشوں کو ناکام کیسے بناتے ہیں. یہ ہمارا کام ہے. ہم انٹرنیشنل ٹیررزم کے حوالے سے بھی ایک وکٹم کے طور پر ایک ایسا ملک ہے کہ جس کو ریکگنائز ایز سچ نہیں کیا جاتا، لیکن انٹرنیشنل ٹیررزم کا سب سے بڑا وکٹم خود پاکستان ہے. اور محترمہ بےنظیر بھٹو نے اپنی جان دے کر بھی یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان ہی سب سے بڑا اس وقت وکٹم ہے. اور یہ انٹرنیشنل پبلک اوپینین کو بھی یہ جانچنے کی اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ انٹرنیشنل ٹیررزم میں سب سے بڑا وینگارڈ کا رول جو ہے وہ پاکستان پلے کر رہا ہے. ڈو مور یا اس طرح کی چیزیں جو کہنے والے ہیں ان کو آج دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کی سب سے بڑی پاپولر لیڈر جو ہیں وہ ہمارے درمیان نہیں رہیں اور انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے اس ٹیررزم کے خلاف کہ جس کا بہت سے ممالک جو ہیں وہ صرف نام لیتے ہیں. اور ہم اپنی جانیں دے کر بنیادی طور پر ان ممالک کی حفاظت کر رہے ہیں. یہ ان کو جانچنا ہوگا، یہ انہیں سوچنا پڑے گا اور یہ انہیں ہمارا شکریہ ادا کرنا پڑے گا. دیکھیں آپ ناظرین کے مختلف لوگ آہستہ آہستہ اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں اور اس میں جیسے ہمیں کچھ نئے ویڈیوز بھی ملیں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ایک اور چیز ناظرین جس میں میں نے تھوڑا سا پہلے اشارہ بھی کیا تھا اور وہ یہ کہ بےنظیر صاحبہ کے بارے میں جہاں تک ان کی شخصیت کا تعلق ہے وہ ایک انتہائی کریجیس اور نڈر لیڈر تھیں اور اس کے ہمیں مختلف ہمیں ناظرین جیسے ہی اطلاعات ملیں گی مزید ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن میں جو بات کر رہا تھا وہ یہی تھی کہ محترمہ بےنظیر بھٹو صاحبہ ایک بہادر اور نڈر لیڈر تھیں اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ایک رسک لیا ڈسپائٹ آل دی ایگزسٹنگ پرابلمس ان پاکستان جو ان کو نظر آ رہے تھے. اس کے باوجود انہوں نے رسک لیا اور مجھے یاد ہے وہ انٹرویو جو انہوں نے وہاں پہ CNN میں موجود ولف بلیٹزر کو دیا تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے معلوم ہے ان تمام رسکس کے حوالے سے
مجھے بالکل آگاہی ہے، لیکن ہمیں اس کو پس پش ڈالنا ہے اور ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس طریقے سے اس تمام صورتحال کا احاطہ کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم اپنے ملک کو ایک ہوپ دے سکتے ہیں، روشنی کی کرن ہم دے سکتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ڈارکنیس کی بجائے ہم پھلوں کی بات کریں۔ تو یہ مجھے یاد ہے کہ یہ جب وہ آنے والی تھیں تو انہوں نے یہ انٹرویو کیا، اور اس میں بنیادی طور پر ان کا جو میسج تھا وہ میسج آف ہوپ تھا، اور اس میں بیسیکلی وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ میں تمام رسکس لے کر بھی اپنے پاکستانی ہم وطنوں کے پاس جاؤں گی اور ان کے درمیان میں رہ کے اور تمام تر جو خطرات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے بھی ہم آگے بڑھیں گے۔ ناظرین، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ویژولز مختلف، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف لوگ یہاں پہ اکٹھے ہو چکے ہوئے ہیں، اور یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا موزولیم ہے، مقبرہ ہے، اور یہاں پہ ہی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو بھی یہاں پہ دفنایا جائے گا، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف لوگ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور ان کا جسد خاکی جو ہے وہ وہاں پہ ابھی پہنچنے والا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا مقبرہ، اور اس میں بھی اس کے ارد گرد بہت بڑی تعداد پاکستان پیپلز پارٹی کے اور دیگر پارٹیز کے جو کارکنان ہیں تمام۔ اس وقت تو میں کسی کو بھی صرف ایک پارٹی کا کارکن نہیں سمجھتا، یہ سب پاکستانیز ہیں جو اس وقت وہاں پہ اکٹھے ہیں اور اکٹھے ہو کر اپنی لیڈر کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ وہ ایک کتنی بڑی لیڈر تھیں اور کتنا بڑا ان کا ایک سٹیچر تھا۔ میں خوش آمدید کرتا ہوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فروخ سہیل گوئندی صاحب، جن کا تعلق پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہا ہے، اور ایز این انٹلیکچوئل بھی انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا ہے۔ گوئندی صاحب، سفر آخرت شروع ہونے والا ہے، آخری سفر محترمہ کا، ایک ٹریجک سفر۔ ہم نے دیکھا کہ پولیٹیکل جو ان کی ایک ساری لائف تھی اس کا ایک ٹریجک اینڈ جو ہے وہ ہم نے دیکھا۔ اب لوگ وہاں پہ موجود ہیں، آہستہ آہستہ یہ سفر ان کا شروع ہو چکا ہے، کیسا فیل کر رہے ہیں آج آپ؟ شکریہ جناب، یہ بڑا افسوسناک دن ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ ایک اہم سیاسی رہنما کا قتل جو ہنسا ہے وہ دہشت گردی کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن اس سارے سانے میں جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے وہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو پازیٹیو رجحان ہیں وہ ہیں ٹالرنس کی اور رواداری کے، جیسے کہ رات کو وزیر اعظم آزاد کشمیر یہ بڑی اہم بات کر رہے تھے کہ رواداری ہے ہمارے ملک میں لوگوں کے درمیان، اور آپ نے دیکھا کہ جو بھٹو فیملی کے اندر اختلافات تھے اور بڑی شدت انگیز اختلافات تھے جو ان کے بھائی، ان کی بیوہ غنمہ بھٹو اور بینظیر بھٹو صاحبہ میں تھے، وہ کل ہی ان کے گھر گئی ہیں، اور ابھی وہ آپ دیکھ رہے تھے جو ویژول، اس میں محترمہ غنمہ بھٹو جو تھی اپنی موجود تھی، اور ان ذوالفقار علی بھٹو کے پوتے جونیئر ذوالفقار علی بھٹو ہیں جو ٹال سے ساتھ تھے۔ تو یہ ایک رجحان ہے ہمارے معاشرے کا کہ ہمارا معاشرہ ایک رواداری اور وفاداری کا کلچر ہے، اور آخری سفر جو ہے محترمہ کا یقیناً یہ ایک سوگ کا دن ہے، اور اسی لیے صدر مملکت نے رات کو اعلان کیا کہ 3 دن کا سرکاری سوگ منایا جائے گا، اور لوگوں نے اپنا افسوس کے اظہار میں، آج کاروبار میں کمی ہے اس میں شدت نہیں ہے، جو ڈیلی زندگی کے معمولات ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ محترمہ کا آخری سفر جو ہے ان کا مشن جاری رہے گا، اور جو آپ ایک بڑی اہم بات کر رہے تھے امن اور پیس کا میسج، جو کہ ڈیموکریسی کی روح ہوتی ہے جمہوریت کی، اور پیپلز پارٹی کا جو بنیادی نعرہ ہے وہ جمہوریت ہماری سیاست ہے، اور جمہوریت کا سفر کبھی بھی وائلنس کے ذریعے نہیں ہوتا، وہ تشدد یا تشدد کا رد عمل تشدد بھی نہیں ہوتا۔ تو پیپلز پارٹی کا جو بیسک نعرہ ہے وہ جمہوریت ہماری سیاست، اور ڈیموکریسی آتی نہیں جب تک وہ پیسفل مینز کے ذریعے نہ کی جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ محترمہ بینظیر بھٹو کے جنازے کے وقت اور ان کا سفر آخرت جو سے ہے اس میں سب سے اس کی زیادہ خوبصورتی یہی بن رہی ہے کہ اس ایونٹ کو، جو مذہبی ایونٹ ہے، کہ اس کو پرامن طریقے سے ایک سفر آخرت کیا جائے،
और मुझे अच्छी तरह याद है जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 85 में अपने भाई की मैयत लेके फ्रांस से आई, तो उस वक्त 1985 में जुनेजो साहब की हुकूमत थी और इसी तरह एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ था, पूरे मुल्क से हज़ारों बल्कि लाखों में लोग जमा हो गए थे। तो वहाँ पे कोई सियासी नाराबाजी नहीं थी और कोई इंतकामी नारा भी नहीं था, बल्कि सख्त पाबंदी लगाई थी खुद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने। किसी शख्स ने वहाँ पे नारा लगाया इंतकाम का, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने खुद उनको ये रोका इस बात से कि ये एक मौत है, अलामतनाक मौत है, और यही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का रास्ता था और उनकी पार्टी का यही पैगाम है कि जब कोई सान्या हुआ उनके साथ, चूँकि इस ख़ानदान के साथ बड़े सान्यात हुए हैं, तो उन्होंने उस सान्यात के दरमियान जो बाद सूरत हाल पैदा हुई उसको पुरअमन तरीके से उस ट्रांजिशन पीरियड को गुजारा। बेशक इसमें कोई शक नहीं है, और हम देख रहे हैं कि आज भी जो मैसेज जो नज़र आ रहा है वो यही है कि हमें इस मरहले से, इस मुश्किल मरहले से और इस इम्तिहान से हमें पीसफुली और काम रहते हुए गुजरना है, क्योंकि ये एक आजमाइश है हमारे लिए और हमारा एक टेस्ट है कि हम इस तरह के जो टेस्ट हैं उनमें से कैसे गुजरते हैं। हाँ, मैं तो समझता हूँ कि मुझे अपने पाकिस्तानियों पर तो बड़ा फ़ख्र है। अगर आप दुनिया भर के ममालिक देखें, वो मॉडर्न हैं, तरक्की पजीर ममालिक भी हैं, लेकिन मैं पाकिस्तानी कौम को एक बड़ी ज़िंदा कौम समझता हूँ और अमन पसंद कौम समझता हूँ। आप अगर इनको डीपली स्टडी करें तो ये एक पीसफुल कौम है। इनके लीडर को कभी कोई नुकसान पहुंचे, इनका आप देखें कि कश्मीर में जब ज़लज़ला आया तो इनका जो रद्द अमल था, दुनिया हैरान रह गई कि लोगों ने, पाकिस्तानियों में, उसमें रियासत के इदारे भी शामिल थे, उसमें अवामी इदारे भी शामिल थे, उसमें सियासी इदारे भी शामिल थे, तो ये लोग बड़े एक किस्म के पीसफुल लोग हैं। चूँकि इनकी जो मजहबी तालीमात भी हैं हमारे साउथ एशिया के अंदर, जो मज़हब का पैगाम, इस्लाम का जो पैगाम है, अगर आप उसको भी देखें तो वो अमन का पैगाम है। मसलन इनके जो सूफिया कराम हैं, हमारे जो पोइट हैं, वो सूफी भी थे और पोइट भी थे। अगर आप उनका सारा मैसेज देखें तो वो सारा अमन पर मबनी है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी कौम जो है एक बड़ी जिंदा कौम है। ये जो लोग, चंद लोग ऐसी सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करते हैं, ना उनका पीपल्स पार्टी से कोई ऐसा ताल्लुक हो सकता है, ना उनका कोई मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो वायलेंस पे यकीन रखते हैं। चूंकि मोहतरमा तो खुद तशद्दुद या वायलेंस का शिकार हुई हैं, तो मोहतरमा तो यकीन ही नहीं रखती थी वायलेंस पर। और उनका शुरू से, अगर आप उनकी सियासी तारीख देखें बेनज़ीर भुट्टो साहबा की, तो वो एक नॉन वायलेंट तहरीक थी। और मैं यहाँ पर एक बात आज करना चाहूँगा कि महात्मा गांधी जो कि दुनिया में अदम तशद्दुद के रहनुमा के तौर पर पहचाने जाते हैं, उनके जो सा था वो जो अहम उनका सतून था उनके साथियों में, वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। अगर आप कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को देखें तो वो भी अदम तशद्दुद की सियासत पर यकीन रखते थे, और उनका सारा जो स्ट्रगल थी, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल थी पाकिस्तान के लिए, अदम तशद्दुद पर थी। तो गांधी अगर अदम तशद्दुद पर यकीन रखते थे तो हमारे बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी, जो कि गैर मुतनाज़ा लीडर हैं बर्रे सगीर के मुसलमानों के और पाकिस्तान के, तो बेनज़ीर भुट्टो जो सी हैं या दूसरी जो पाकिस्तान की सियासी जमातें, ये अदम तशद्दुद पर यकीन रखते हैं। एक आपने बड़ी खूबसूरत बात की थोड़ी देर पहले कि आज हमें ये नहीं सोचना कि हम किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का दिन आज नहीं है। आज हमें ख़ास तौर पे, मैं तो समझता हूँ कि हमारे मीडिया के साथ रिलेटेड जो लोग हैं उनका भी आज एक बड़ा क्रिटिकल रोल है कि वो क्या मैसेज देते हैं। वो मैसेज ऑफ होप देते हैं या मैसेज ऑफ डिसेंट देते हैं या मैसेज ऑफ डार्कनेस देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज हमारे लिए भी, हम लोग जो इस फील्ड में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हमारा भी एक रोल बनता है कि हम लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं। हाँ, ये बड़ा अहम बात की है कि किसी भी सोसाइटी का जो ट्रेंड्स होता है, उसको ट्रेंड्स को बनाने में इंटेलेक्चुअल्स का रोल होता है, और इंटेलेक्चुअल्स के पास जो बड़ा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है या दूसरे इजहार हैं। बदकिस्मती से यहाँ पर चूँकि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अभी नई उम्र है, तो हम सेंसेशनल में आने के लिए कंपटीशन करते हैं, जिसने हमारी सोसाइटी के अंदर कोई नेगेटिव रुझानात को डेवलप किया। मैं यहाँ एक पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मीडिया प्रोफेसर हैं जनाब डॉक्टर मेहदी हसन, अगर आप उनको देखें पिछले 5-6 महीनों में उन्होंने ऐसे कई मज़ामीन लिखे हैं जिससे ये पता चला है कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बदकिस्मती से चंद लोगों ने
ایک یرغمال بنانے کا, سینسیشنلائزیشن کر کے کمپٹیشن کا ایک پوری فضا قائم کی, جس سے سوسائٹی کو, پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے. تو یہ سینسیشنلائزیشن کا وقت نہیں ہے کہ ہم چیزوں کو بڑھائیں اور کہانیاں بنائیں اور اس کو ایک مسٹری بنا کے پیش کیا جائے. یہ ایک ثانیہ ہے, یہ ایک المیہ ہے, یہ ایک سوگ ہے, یہ ایک مارکیٹ اکانومی کے کمپٹیشن نہیں ہے کہ ہم خبر کو اندر اس کے اندر مسالہ, مرچ مسالہ لگا کر. اس وقت بلکہ سادہ لفظوں میں ہمیں اس وقت تقسیم کی بجائے ہمیں اس وقت جوڑنے کا عمل جو ہے وہ کرنا چاہیے, اور ہمیں بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ سندھی معاملہ ہے یا یہ پنجابی معاملہ ہے یا اس طرح کا معاملہ ہے, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں, لیکن ہمارا یہ معاملہ جو ہے ہمارے تمام دوستوں کو جو کہ میڈیا کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اس وقت لوگوں کو سیمنٹ کرنے کی کوشش کریں, نہ کہ ان کو تقسیم کرنے کی کوشش کریں. اور یہ وقت ایسا ہے کہ جس میں آج ہمیں پاکستانی قوم کے طور پر ابھرنا ہے اور پاکستانی بن کر سوچنا ہے. ہاں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے پاکستان کی وہ بہت آگے نکل گئی ہے. میں یہ کھل کے کہنا چاہتا ہوں. آپ نے دیکھا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے جو سیاسی نقاد ہیں, جو الیکشن میں کمپٹیشن ہے جن کے ساتھ ان کا, انہوں نے سب سے پہلے اظہار تعزیت کیا اور اس معاملے کی, اس المیہ کی, اس دہشت گردی کی, تشدد کو کنڈیم کیا. اس میں پاکستان مسلم لیگ جس کے سربراہ چودھری شجاعت حسین ہیں, اس میں سردار رتیق ہیں, سید مشاہد حسین ہیں, ANP ہے, عوامی نیشنل پارٹی, جماعت اسلامی ہے, جمعیت علماء اسلام کے رہنما فضل الرحمان رات کو بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے کہ اسلام میں جب کوئی شخص انتقال کر جائے تو اس کے مرنے کے بعد اس کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں. تو پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے بڑی وزڈم کا مظاہرہ کیا ہے. اور آپ خود دیکھیں کہ پاکستان کے جو صدر مملکت ہیں تو انہوں نے آ کے خصوصی طور پر, اور پاکستان کے قائم مقام وزیر اعظم, نگران وزیر اعظم جو ان سے ہیں, انہوں نے بھی آ کے یہی میسج دیا ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو پر جو تشدد کا واقعہ ہوا اور جس میں وہ ہلاک ہوئی اس کو کنڈیم کیا. اور یہ ایک بہت وزڈم کا رجحان ہے جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ میں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان پولیٹیکل پارٹیز کی, جس کی بے نظیر بھٹو بھی رہنما تھیں اور دوسری لوگ جس کے پارٹیوں سے تعلق رکھتے تھے, اس ٹرینڈز کو کنٹینیو رکھیں گے اس سوگ کی تقریبات میں. اور اس سوگ کی جو تقریبات ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں, آپ بھی ملاحظہ کریں, اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اگرچہ یہ سکیٹرڈ ہیں لیکن یہ میرا خیال ہے کہ وہاں پہ اکٹھا ہونا چاہتے ہیں, اور یہاں سے ہی یہ سلسلہ جو ہے یہ لوگ اکٹھے ہو کے آگے جائیں گے اور اس کو آگے بڑھائیں گے. اور پھر جو سفر آخرت ہے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا, وہ گھڑی خدا بخش کے قبرستان تک پہنچے گا. ہاں جی, یہ نوڈیرو سے ان کی ڈیڈ باڈی جو آئے گی گھڑی خدا بخش, یہاں سے کوئی 15 منٹ کا میرا خیال فاصلہ ہے, لیکن جس قسم کا کراؤڈ ہوگا 15 منٹ سے زیادہ لگ سکتے ہیں. نماز جنازہ گھڑی خدا بخش میں جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی قبر ہے اور اس کے ساتھ سارے خاندان کی قبر ہے, اس کے ساتھ ایک بڑا بہت وسیع میدان ہے جہاں پہ محترمہ ہر سال 4 اپریل کو جلسہ کیا کرتی تھی. تو وہاں پر نماز جنازہ ہوگی اور اس کے بعد یہ جو ہے ان کی تدفین کی جو تقریبات ہوں گی. اور یہ جو میدان ہے یہ گھڑی خدا بخش اور نڈور کے درمیان ہے. اور یہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو دفنایا گیا تھا تو یہیں پر ایک نہر کے قریب, یہاں پر سندھ کی ایک بڑی اہم نہر گزرتی ہے اس سفر کے دوران نوڈیرو سے گھڑی خدا بخش کے درمیان, تو یہیں پہ ہیلی پیڈ بنایا گیا تھا. تو یہ آج ایک بڑا المیہ ہے پاکستان کا کہ یہاں پر ایک ایسی سیاست, خواتین کی بھی ایک خاصی تعداد دیکھیں, میں دیکھ رہا ہوں کہ خواتین بھی, حالانکہ اس طرح کے سلسلے میں خواتین ذرا ڈرتی ہیں یا پیچھے رہتی ہیں, لیکن خواتین کی بھی ایک بہت بڑی تعداد میں دیکھ رہا ہوں. بچے اٹھا کر خواتین جو ہے, ہاں جی, یہ ایک مذہبی تقریب ہے, یہ ایک جنازہ ہے, لوگوں کی ایک کمٹمنٹ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ بہت بڑی تعداد یہاں پہ بسوں میں اور ادھر ادھر سے گاڑیوں میں پہنچ رہے ہیں. اور یہ لوگ صرف پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں, وہاں پر سندھ کے دوسری لوگ جو مختلف جماعتوں سے, کیونکہ یہ تو ایک روایت ہے کہ جب اس طرح کی کوئی سلسلہ ہو جاتا ہے تو لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ پارٹی کا تعلق ہے یا نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ثانیہ ہے اور اس میں ہمیں شریک ہونا ہے, اور نہ صرف یہ مذہبی فریضہ ہے بلکہ ایک جو ہمارے تہذیبی معاملات ہیں اس کی بھی عکاسی کرتا ہے. محترمہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی چند عرصہ پہلے کہ میں یہ توقع نہیں رکھتی کہ ایک مسلمان اپنی بہن کو مار سکتا ہے. تو یہ کہا تھا انہوں نے. ہاں جی, تو آپ کو یہ یاد ہوگا, اور میرا خیال یہ جو محترمہ بے نظیر بھٹو کے فالوورز ہیں پاکستان میں جو ان کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں وہ ان چیزوں کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں, بڑے میچور لوگ ہیں یہ. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سارے جنازے میں کسی قسم کا جو یہ سارا کراؤڈ ہے اس میں جذباتیت تو ہو سکتی ہے, اس میں افسوس اور ناراضگی کا رویہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن کوئی وائلنٹ نظر نہیں آ رہا. وائلنٹ نہیں ہے.
हाँ, ये एक बड़ा पॉजिटिव रुझान है। वहाँ पर सिंध के अंदर यकीनन लोगों को सिंधी वैसे भी रवायती तौर पर भी बड़े, हमारे सिंधी हों, पंजाबी हों, पश्तून हों, बलोची हों, ये सारे नॉन वायलेंट हैं। अगर आप इनकी रूट्स देखें तो ये बड़े पीसफुल लोग हैं और ये स्ट्रगल पर यकीन रखने वाले लोग हैं। और ये स्ट्रगल जो थी उसको स्पीयर हेड कर रही थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, और आज उस स्ट्रगल में एक डेंट लगा तो है, लेकिन आज हमारा भी इम्तिहान है कि हम उस स्ट्रगल को फिर आगे बढ़ाएं, ताकि जो लोग इस स्ट्रगल को गोविंदी साहब नाकाम बनाना चाहते हैं हम उनको नाकाम बनाएं। यकीनन जिस शख्स ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल करने का ये प्लान किया वो पाकिस्तान का और मुसलमानों का दोस्त नहीं हो सकता। वो पाकिस्तान की फेडरेशन के खिलाफ हो सकते हैं वो लोग, वो इस्लाम के नुकसान पहुंचाने का सबब बन रहे हैं। इस्लाम का जो अमन का पैगाम है, आलमी इस्लाम का कायनाती पैगाम है, आलमी नहीं बल्कि कायनाती पैगाम है। और इस्लाम का तो मतलब ही पीस है, जो लफ्ज इस्लाम है। आप तो इस पर माशाल्लाह बड़ा अबूर रखते हैं इन चीज़ों पर। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो वायलेंस पाकिस्तान में जो वायलेंस की लहर चली हुई है, इसका रद्द अमल अमन है, और इसका रद्द अमल अमन का वो रवैया है जो पाकिस्तान के लोगों में मजहब के हवाले से जो सीखा, सियासत के हवाले से जो उनका जो तहजीबी तजर्बा है, उनका जो उनका सकाफती तजर्बा है, उसको अपनाना चाहिए और उसको कंटिन्यू करना चाहिए। बेशक एक मरहला कल उनकी डेथ जो हुई, उससे जो एक तो उनकी डेथ के साथ उनकी ज़िंदगी तो ख़त्म हो ही गई, लेकिन हमारे लिए एक इम्तिहान शुरू हो गया है कि अब हम उनकी जो उनका जो पैगाम है उसको लेकर आगे कैसे बढ़ते हैं। ये हमारे लिए एक चैलेंज है, बहैसियत कौम हमारे जो पाकिस्तानी तमाम लोग हैं उनके लिए एक चैलेंज है कि वो अब इस मरहले में से कैसे गुजरते हैं और किस तरह सुरखरू होते हैं। मेरा ख्याल पाकिस्तान के अवाम मैं बड़ा इन पर पुरअतमाद हूँ। मैंने पाकिस्तानियों पर, अपने भाइयों बहन भाइयों पर कभी मायूसी नहीं देखी इनके हवाले से। ये देखें कि ये एक इजहार कर रहे हैं आप, अगर इसमें देखें कि एक मातम का इजहार है, एक सोग का इजहार है। ये इसमें कोई आप नहीं देखेंगे कि वो इंतकाम की बात करते हों या रिवेंज की बात करते हों, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों को जो एक्सपीरियंस है अपनी 60 साल की तारीख में, वो बड़ा शानदार एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस है जो इन्होंने मुश्किलें देखी, जो इन्होंने हालात देखे, हर किस्म के हालात से नबुर्द आज़मा होना जानते हैं। ये बेशक इसमें कोई शक नहीं है। और ये विजुअल्स नाज़रीन हम आपको दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग स्कैटर्ड हैं, लेकिन जैसे ही ये सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला होगा तो ये लोग इकट्ठे हो जाएंगे और इकट्ठे होकर जो तदफीन के मराहिल हैं उनमें से गुजरने की कोशिश करेंगे। इसमें जैसे हम पहले बात कर रहे थे नाज़रीन कि आज हमारा इम्तिहान शुरू हो गया है और आज हमें ये देखना है कि हम इस पैगाम को लेकर आगे कैसे बढ़ते हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो इम्तिहान है वो हमारी पाकिस्तानी कौम का, और जहाँ पे भी लोग पाकिस्तानीज़ हैं और जिस से भी वो बात कर सकते हैं, उनका ये इम्तिहान है कि वो कैसे ये एक पैगाम जो है पीस का और अमन का वो पहुँचाते हैं, ताकि जो मोहतरमा की जो फिलॉसफी है वो आगे बढ़ सके। आप देख सकते हैं नाज़रीन, लोग बसों पे, ट्रैक्टर ट्रालियों पे और पैदल जा रहे हैं, और एक लंबा पता नहीं किधर किधर से लोग पैदल उठ के इस सफ़र में शरीक होने के लिए कि उनकी एक रहनुमा जो है वो उनसे अलग हो गई हैं, उनसे दूर चली गई हैं, और इसी वजह से वो यहाँ पे आए हैं। वॉर एंड टेरर जो है गोविंदी साहब, ये एक अजीब सा फिनोमेना शुरू हो गया है पिछले चंद साल में, जिसमें इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हमेशा क्रिटिकल रहती है। लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान ने कितनी बड़ी बड़ी कीमतें इसकी अदा की हैं, कितने खुदकुश हमले जो हैं वो पाकिस्तान में हो रहे हैं, होते रहे हैं, और फिर भी इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन जो है वो समझती है कि ये जो मुल्क है ये इस काबिल नहीं है कि इसको एक अच्छा मुल्क समझा जा सके। ये प्रोपेगेंडा है, एक वेस्टेड इंटरेस्ट है कुछ लोगों का जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि पाकिस्तान एक बड़ा इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल पोजीशन है इसकी। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान एक ख़तरनाक मुल्क है। इसकी एक मैं आपको मिसाल देता हूँ। 2003 फरवरी दुनिया में एक यूनिक हिस्ट्री में दिन था जब 15 फरवरी 2003 को पूरी दुनिया में जंग के खिलाफ 60,000 शहरों, कस्बात, देहात में मुजाहरे हुए। 5 कॉन्टिनेंट में, अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में,
تو پاکستان بھی ان ملکوں میں شامل ہے جس کے تقریباً ہر شہر میں چھوٹا بڑا مظاہرہ ہوا جنگ کے خلاف، جب عراق پر حملہ ہو رہا تھا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے لوگ جنگ کے کتنے خلاف ہیں. وائلنس وہ انڈیویجول کا ہو، وہ یا اسٹیٹ کا ہو یا گروپس کا ہو. تو یہ انسانی تاریخ میں ایک بڑا یونیک دن ہوا ہے 2003 15 فروری کو. آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں مظاہرے ہوئے. لندن میں تقریباً 2 ملین لوگ آئے اس میں، اور اسپین میں آئے، امریکہ میں آئے 5 لاکھ کے قریب، واشنگٹن میں، اور اٹلی میں، افریقہ میں، لیٹن امریکہ میں. تو